बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। और दो ख़बरें हैं, मालूमात हैं, इतलात हैं। एक तो ये है कि एक नई सियासी जमात मर्ज़ वजूद में आने वाली है। ये सियासी जमात किन सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगी, ये किन का ब्रेन चाइल्ड है, इसका मकसद क्या है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या ये सियासी जमात वाकई एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमात होगी, एंटी स्टेटस को होगी, या माजी की तरह दीगर सियासी जमातों की तरह जिसे कहते हैं स्टीरियोटाइप एक सियासी जमात होगी। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि शायद मुल्क में तब्दीली लाने के लिए इस सियासी जमात को एक मरतबा फिर ये कहते हैं प्रॉप अप किया जा रहा है। वक्त बताएगा। इस हवाले से आपसे गुफ्तगू होगी कि कौन इसका मुहर्रिक है और कब तक ये सियासी जमात मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले एक ख़बर भी है, इतलात भी हैं, मालूमात भी हैं, अफसोसनाक भी हैं पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से कि किस तरह गुज़श्ता 76 साल में पाकिस्तान में जो शैडो इकानमी कहें, उसको ब्लैक इकानमी कहें, पैरेलल इकानमी कहें, जो कि मुल्क की जड़ें खोखली किए जा रही है। इस वक्त एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक, जी हाँ, एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में जो पैरेलल इकानमी है उसका जो वॉल्यूम है, जो जिसे हम हुजम कहते हैं, वो है 661 बिलियन डॉलर्स। अब आप अंदाज़ा कीजिए 661 बिलियन डॉलर्स ये इसका हुजम है। और ये पाकिस्तान की जो जीडीपी है, कुल जिसे मजमूई पैदावार कहते हैं पाकिस्तान की, ये उसका तकरीबन 36% है। अब 36%, ये वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तान की अगर मजमूई कौमी पैदावार जो कभी 10 पर नहीं पहुँची, लेकिन चलें 10 एक बेंचमार्क रख लेते हैं, तो अब उसका 36% ये जो है यानी 3.6% उसका ये इकानमी है, पैरेलल, शैडो या ब्लैक इकानमी। और इसमें कुछ मैंने एदादो शुमार इकट्ठे किए हैं और ये हर साल जो है वो जीडीपी का जो 6% हिस्सा इसमें शामिल होता रहता है और उसको रोका नहीं जा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि टैक्स एवेजन, और इस इकानमी को मॉनिटर नहीं किया जाता, इसको टैक्स नहीं किया जाता। इसमें टैक्स एवेजन है, इसमें स्मगलिंग है, इसमें चाय की स्मगलिंग, मैं इस पर मुतअद्दिद वीडियोस कर चुका हूँ। मतलब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ यूज़ होती हैं और उसकी स्मगलिंग इसमें इन्वॉल्व है। सिवाय खुर्दनी तेल के, इसमें अद्वियात की स्मगलिंग है, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लुब्रिकेंट्स की स्मगलिंग है, इसमें दीगर जो पाकिस्तान में अशिया इस्तेमाल होती हैं, खुर्द-ओ-नोश होती हैं, खाने पीने की अशिया है। जिस तरह मैंने कहा कि सिवाय खुर्दनी तेल के हर चीज़ की स्मगलिंग इसमें कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी हमारे थोक के कारोबारी हजरात हैं, पाकिस्तान भर की तमाम जितनी भी बड़ी थोक की मार्केट्स हैं, वहाँ पर जितना भी कारोबार होता है उसका 90% जो है वो कैश में होता है। यानी आप कैश देते हैं, सामान ख़रीदते हैं और कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती। और जिस तरह मैंने कहा कि इसी की वजह से, और फिर इसमें एक और कारोबार है जिसको हम रियल स्टेट का कारोबार कहते हैं, यानी प्रॉपर्टी का कारोबार। आपके इल्म है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत, यानी इमरान खान या पीटीआई के दौरे हुकूमत में रियल स्टेट जो टाइकून्स हैं उनको एक एमनेस्टी दी गई थी कि जनाब ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे तो सीमेंट सरिया बिकेगा, कारखाने चलेंगे, मज़दूरों को मज़दूरियाँ मिलेंगी, वगैरह वगैरह। और उसका जो बोझ है बिलाखिर रियासत पाकिस्तान या उसके ख़जाने पर पड़ा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात जिस पर मैं आना चाह रहा था,
جس کی اب فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں، اور پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI نے یہ فہرستیں تیار کی ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 50 کھرب روپے مالیت کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان میں اس کو کہہ لیں کہ ذخیرہ کی گئی ہے، سٹور کی گئی ہے، چھپائی گئی ہے، پارک کی گئی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، لیکن یہ بینکوں میں نہیں ہے، یہ لوگوں کی تجوریوں میں ہے، لاکرز میں ہے، گھروں میں ہے، تہخانوں میں ہے، ویئر ہاؤسز میں ہے، فارم ہاؤسز میں ہے، یعنی یہ ہڈن منی ہے، اور یہ تمام کی تمام ناجائز منی یا ناجائز پیسہ ہے جو کہ سٹے کے ذریعے، اسمگلنگ کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے یا میرے پاس زیادہ سے زیادہ کسی گھر میں اگر ہوں گے، عام مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کا کوئی بندہ ہوگا یا کوئی فیملی ہوگی، اس کے پاس $2000 ہوں گے، $5000 ہوں گے، میکسیمم $10,000 اس نے اکٹھے کیے ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس یہ جو ڈالرز میں اگر اس کو ہم کنورٹ کریں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ 16.66 یعنی 16 ارب اور 66 کروڑ ڈالر کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ یہ کرنسی اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ اِل گاٹن منی جسے کہتے ہیں، غیر قانونی طور سے کمایا گیا سرمایہ، اگر یہ ڈالر میں اگر سارا نہیں بھی ہے، 16 ارب نہیں بھی ہے، اگر 10 ارب ڈالرز ہیں اور باقی دیگر کرنسیز ہیں، اور یہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے، اس کو برآمد کر لے موجودہ حکومت، تو آپ سوچئے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کہاں چلے جائیں گے؟ یا اس کو ریگولرائز کر دیں، ان لوگوں سے کہیں کہ جی آپ ڈالرز میں اکاؤنٹ کھول دیں، یا آپ یہ اس پر اتنے فیصد جرمانہ دے کر یا ٹیکس دے کر، ویسے ایسا کرنا نہیں چاہیے حکومت کو، اس پیسے کو ضبط کرنا چاہیے، اپنی تحویل میں لینا چاہیے، تاکہ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے، پاکستان کا جو خزانہ ہے، اس میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ پاکستانی خزانے سے ہی لوٹا گیا پیسہ ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ نہیں لائے، یہ جنم جب ان کا ہوا یہ اپنے ساتھ نہیں لائے، نہ ہی یہ باہر سے کما کر لائے، اگر باہر سے بھی کما کر لائیں تو اس پر انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر قانونی ذرائع سے، بلیک مارکیٹنگ سے، منی لانڈرنگ سے حاصل کیا گیا یہ پیسہ ہے، جس کو ہر صورت حکومت کو اپنے قبضے یا اختیار میں لینا چاہیے، اسٹیٹ بینک میں جمع کروانا چاہیے، جس سے پاکستان کے، اب آپ اندازہ کیجئے، یہ میں آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں اور اپنے طور پر نہیں، یہ حاصل کی گئی معلومات کے مطابق۔ اب جس ملک کی اکانومی میں 661 ارب ڈالر جو ہے وہ سالانہ پیرالل اکانومی چل رہی ہو، جس پر ٹیکس نہیں ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جب آپ کسی بھی بڑی دکان پر آپ جاتے ہیں، آپ مثال کے طور پر آپ ٹیلی ویژن خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی لیپ ٹاپ خریدنا چاہتے ہیں، آپ موبائل خریدنا چاہتے ہیں، اور جب آپ اس کو آپ اپنا کارڈ دیتے ہیں، یعنی ATM کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، کہ جی آپ اس پر چارج کریں، تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ جناب یہ میری جو نیٹ ورک ڈاؤن ہے، میری مشین کام نہیں کر رہی، وہ اس لیے کہ اس پر اس کو وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ میں آ جاتی ہے اور اس پر اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، آپ کو کچی سی رسید بنا کر، چاہے کمپیوٹر کی رسید ہو، وہ بنا کر دے دیتا ہے، جس کو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ بالکل چائنیز ماڈل اپناتے ہوئے کہ ڈیجیٹل کرنسی، کہ آپ جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے، مثال کے طور پر عام دال چاول خریدنے والی نہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر ایک حد مقرر کر دے گی حکومت کہ جی 5,000 روپے سے اوپر کی آپ کی جو بھی ٹرانزیکشن ہے، چاہے آپ گوشت خریدنے جا رہے ہیں، آپ کسی بڑے سپر سٹور میں جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی، وہ آپ کو ایک کارڈ بنا کے دے دیا جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ ہوگا، اس میں وہ پیسے ہوں گے، آپ وہ QR کوڈ ہوگا، جو بھی طریقہ کار ہوگا، لیکن دونوں جانب وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوگی، یعنی چیز خریدنے والے کا ریکارڈ بھی آ جائے گا اور چیز بیچنے والے کا بھی۔ خریدنے والا جب ظاہر ہے اب اس کی آمدن اگر مہینے کی 1 لاکھ روپے ہے اور وہ 2 یا 3 لاکھ روپے کی شاپنگ کرتا ہے، تو ٹیکس حکام اس سے پوچھیں گے کہ حضور آپ کی آمدن تو 1 لاکھ روپیہ ہے جس پر آپ ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن آپ کو جو اخراجات ہیں وہ 3 لاکھ روپے ہیں، تو یہ باقی 2 لاکھ روپے پر منتھ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو پھر اس کو ڈکلیئر کرنا پڑیں گے کہ جناب میری کسی
میرے کسی گھر کا کرایہ آ رہا ہے، میری کوئی دکان، میری کوئی مارکیٹ ہے، میری کوئی زرعی آمدن ہے، جو بھی ہے، میرے بچے باہر ہیں وہ بھیج رہے ہیں، تو اس کا وہ ثبوت دے دے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں دے پائے گا تو پھر اس کو اس پر ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ کام آج سے 40 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جب دنیا بھر میں یہ کام ہو چکا تھا۔ اب خیر دیر آئے درست آئے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کی جڑیں کیسے کھوکھلی کی گئیں، کیسے کھوکھلی ہوئیں، اس کی ریزنز میں نے آپ کو اب بتا دی ہیں، اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے مگرمچھ 100 افراد کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں جن کے پاس یہ میں نے جو بتایا ہے کہ 16 ارب 66 کروڑ ڈالر موجود ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر یہ رقم برآمد کر دی جائے گی، ان کے حلق سے برآمد کی جائے گی۔ اب جناب وہ جو خبر تھی سیاسی جماعت کی، تو گزشتہ روز مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا، سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کافی سیمینارز کرتے رہے ایمرجنگ پاکستان کے حوالے سے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، دیگر اصحاب بھی، اب انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے، بلکہ انکشاف کیا ہے کہ جناب ان کے پاکستان میں بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ روابط ہیں، رابطے ہیں، اور وہ عنقریب اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے۔ اب اس سیاسی جماعت کا نام کیا ہوگا، اس کا نظریہ کیا ہوگا، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، اس کا موٹو کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں، لیکن یقینی طور پر وہ پاکستان کی اکانومی اور اس میں جو فلاز ہیں، یا پاکستان میں یہ جو اداروں کے مابین یعنی ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک مرتبہ ساتھ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی حدود، اپنے اپنے اختیار کا تعین کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک نئے عمرانی معاہدے یعنی سوشل کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے جس ادارے سے جو غلطی ماضی میں ہوئی ہے وہ اس کا اعتراف کرے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، سول سوسائٹی ہے، پولیٹیشینز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، اور اس کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے یا نہیں دہرائیں گے، یا اپنی حدود یا اپنے آئینی جو ہمارے حدود ہیں اس سے تجاوز نہیں کریں گے، کسی دوسرے کی ڈومین میں نہیں جائیں گے۔ اب اس میں کون سے سیاستدان جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے مطابق وہ مفتاح اسماعیل سے بھی رابطے میں ہیں، وہ شاہد خاقان عباسی سے بھی رابطے میں ہیں، وہ بلوچستان کے ایک رہنما ہیں لشکری رئیسانی، ان سے بھی رابطے میں ہیں، خیبر پختونخوا کے خواجہ محمد ہوتی ہیں، عرف طوطی خان کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، مردان سے ان کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں، ایک آدھ مرتبہ عوامی نیشنل پارٹی میں بھی شاید وہ رہ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کا بھی وہ حصہ رہے ہیں، عمران خان کے کافی قریب رہے ہیں، لیکن پھر پی ٹی آئی سے ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ تو اس طرح کے جو سیاسی جو رہنما ہیں، کچھ آزمائے ہوئے ہیں، کچھ نہیں آزمائے ہوئے، لیکن فارمر پارلیمنٹیرینز کہہ لیں، فارمر منسٹرز کہہ لیں، پرائم منسٹر کہہ لیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں بگ وگز، یہ مل کر ایک ایلیٹ گروپ کی کوئی سیاسی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب اسٹیبلشمنٹ کی کو حمایت حاصل ہے نہیں ہے، آئندہ الیکشن سے پہلے اس سیاسی جماعت کا قیام عمل میں آئے گا نہیں آئے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اب اتنی بات سامنے آ چکی ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔